खुश आमदीद। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस यानी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की दुनिया में एक बहुत ही, आप कह लें, अहम किताब पर बात कर रहे हैं। जी। ये किताब है केनेथ एन वॉल्ट्ज़ की थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उर्दू में कहें तो बैनुल अक़वामी सियासत का नज़रिया। बिल्कुल। और वॉल्ट्ज़ का नाम तो खैर इस फील्ड में बहुत बड़ा है। उनका काम एक बुनियाद समझा जाता है। बिल्कुल दुरुस्त। और वॉल्ट्ज़ ना किताब के शुरू में ही अपना मकसद बता देते हैं। अच्छा। वो कहते हैं उनके 3 बुनियादी काम हैं इस किताब में। पहला तो ये कि जो पहले से मौजूद नज़रियात हैं, थियरीज हैं, उनका जायजा लें। ठीक। दूसरा, उनमें जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना एक नज़रिया, एक थियरी पेश करें। और तीसरा, फिर अपनी थियरी के कुछ प्रैक्टिकल यूजेस, कुछ एप्लीकेशंस भी बताएं। सही। लेकिन वो कहते हैं कि ये सब करने से पहले ना ये समझना जरूरी है कि थियरी और लॉ यानी कानून ये हैं क्या चीजें। अच्छा, पहले बिल्कुल बुनियादी बातें। जी। और उनको परखने के यानी टेस्ट करने के क्या तकाजे हैं साइंस की नज़र में। ठीक है, तो गोया एक बुनियाद बना रहे हैं वॉल्ट्ज़ आगे की बहस के लिए। तो आज हम खास तौर पर इसी पहले बाब पर लॉज एंड थियरीज यानी कानून और नजरियात पर ही बात करेंगे। जी। चलें देखते हैं कि वॉल्ट्ज़ की बुनियाद रखते कैसे हैं। वो शुरू कहाँ से करते हैं? वो शुरू में ही कहते हैं कि भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में थियरी का लफ्ज बड़ा बड़ा आम इस्तेमाल होता है। हाँ, बहुत लूज सेंस में। जी हाँ, मतलब कोई भी चीज जो सिर्फ तफसील ना हो, तज्जिया हो, उसे थियरी कह देते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं कि ये साइंस के फलसफे के म्यार पर कम ही पूरा उतरता है। तो इस पस मंजर में वो कानून या लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, कानून की तारीफ वो कहते हैं निस्बतन सिंपल है। कानून बस ये बताता है कि 2 या ज्यादा चीजों यानी वेरिएबल्स के बीच में एक ताल्लुक है। अच्छा, यानी अगर अलिफ होगा तो बे होगा। अब ये अलिफ एक या ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं और बे डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक। ये ताल्लुक वो कहते हैं बिल्कुल पक्का, एब्सोल्यूट भी हो सकता है, या प्रोबेबिलिस्टिक यानी इम्कान वाला, कि अगर अलिफ हो तो बे के होने का समझे 80% चांस है। और कानून सिर्फ एक आध बार नजर आने वाला ताल्लुक नहीं होता। ये वो ताल्लुक है जो बार बार देखा गया हो, इतना कि हम उम्मीद कर सकें कि आगे भी ऐसा ही होगा। सही। हाँ, वो ये जरूर कहते हैं कि सोशल साइंसेज में ये जो जरूरत का एहसास है ना, सेंस ऑफ नेसेसिटी, ये थोड़ा कमजोर होता है। तो उन्हें लॉ लाइक कहना बेहतर है, कानून नुमा बयान। ठीक है, तो कानून समझ आ गया। ये एक तरह का पैटर्न है जो हमें नजर आता है। अब थियरी की तरफ आते हैं। वॉल्ज़ा एक आम ख्याल का जिक्र करते हैं ना, जिसे वो बाद में रद्द करते हैं। ये इंडक्टिव तरीका क्या है? जी हाँ, वो थियरी की एक आम फहम तारीफ बताते हैं कि थियरी क्या है, बस कवानीन का मजमुआ है, कलेक्शन ऑफ लॉज। अच्छा। इस सोच के मुताबिक आप बस बहुत सारे तस्दीक शुदा, वेरीफाइड मफरूज़े या हाइपोथेसिस जमा करते जाएं, उनको जोड़ते जाएं और थ्योरी बन जाएगी। यानी डेटा जमा करते रहो। हाँ, डेटा जमा करो, उनमें ताल्लुकात को रिलेशंस ढूंढो और उनको मिलाकर थ्योरी बना दो। वो कार्ल डॉइच की मिसाल भी देते हैं, जिन्होंने श्लीमन की मिसाल दी थी कि उसने ट्रॉय की दीवारें खोद निकाली। हाँ, वो कहानी तो मशहूर है। जी, तो डॉइच ने कहा कि ये थ्योरी टेस्टिंग है, लेकिन वॉल्सेस इस इंडक्टिव तरीके पर सख्त तनकीद करते हैं। क्यों? क्या मसला है उसमें? वो कहते हैं कि सिर्फ ये जान लेना कि 2 चीजें जुड़ी हुई हैं, कोरिलेशन है, ये बिल्कुल नहीं बताता कि वजह क्या है, कॉजेशन क्या है। अच्छा। ये सिर्फ बयान करता है, वजाहत नहीं। मिसाल के तौर पर ये जानना कि ज्यादा आमदनी वाले डेमोक्रेट को वोट देते हैं, ये नहीं बताता कि क्यों देते हैं। ये तो बस अरस्तू की फिजिक्स जैसी बात हो गई, जो बताती थी कि धकेलने से चीज हिलती है, पर ये नहीं कि क्यों हिलती है। सही। स्टैटिस्टिक्स यानी आदाद व शुमार, वो कहते हैं सिर्फ तफसील, डिस्क्रिप्शन देते हैं, वजाहत, एक्सप्लेनेशन नहीं। ये तो बड़ा बुनियादी नुक्ता है। तो वॉल्टर्स कह रहे हैं कि सिर्फ हकाइक, फैक्ट्स या डेटा जमा करने से थ्योरी नहीं बनती। ये इंडक्टिविस्ट इल्यूजन क्या चीज है फिर? बिल्कुल, वो से इंडक्टिविस्ट इल्यूजन ही कहते हैं। ये एक तरह का फरेबे नजर है कि बस ज्यादा से ज्यादा डेटा इकट्ठा करो, ज्यादा केसेस देखो, तो सच्चाई और वजाहत खुद ही निकल आएगी। अच्छा। वो C.S. पर्स का हवाला देते हैं कि तजर्बा, एक्सपीरियंस खुद कुछ साबित नहीं करता, वो तो बस है, डेटा खुद नहीं बोलता। मुशाहिदे से आप बराह रास्त वजह, कॉज तक नहीं पहुंच सकते।
اور پھر معلومات تو لامحدود ہیں. ہم کیسے فیصلہ کریں کہ کون سا ڈیٹا اکٹھا کریں؟ اسے ترتیب کیسے دیں؟ ہاں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ وہ ایشبی کی مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ اسٹرونومرز کو 20,000 ستاروں کے جھرمٹ میں ہر ستارے کی رفتار کا ڈیٹا دے دیں تو وہ تو پاگل ہو جائیں گے۔ ہاں ہاں، بالکل۔ وہ نہیں جاننا چاہتے، وہ تو انڈرلائنگ پیٹرنز جاننا چاہتے ہیں۔ تو مسئلہ ڈیٹا جمع کرنے کا نہیں، مسئلہ یہ جاننے کا ہے کہ ہم جاننا کیا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے تھیوری چاہیے۔ تو تھیوری راستہ دکھاتی ہے کہ کیا دیکھنا ہے۔ جی، ہرٹز کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ علم یقینی چیزوں سے شروع نہیں ہوتا۔ حقیقت، ریالٹی خود ایک پیچیدہ چیز ہے جسے ہم بناتے ہیں۔ انڈکشن آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ کیا چننا ہے اور کیسے منظم کرنا ہے۔ تو پھر والٹز کے نزدیک تھیوری اصل میں ہے کیا؟ اس کی صحیح تعریف، اس کی اہمیت کیا ہے؟ والٹز تھیوری کی دوسری تعریف پیش کرتے ہیں جو ان کے نزدیک درست ہے، اور وہ بنیادی طور پر مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں تھیوریز قوانین کی وضاحت کرتی ہیں، ایکسپلین کرتی ہیں۔ وضاحت یعنی کیوں کا جواب؟ جی بالکل، قوانین بتاتے ہیں کیا ہو رہا ہے، تھیوری بتاتی ہے کیوں ہو رہا ہے۔ یہ صرف قوانین کا مجموعہ نہیں، یہ ان سے کوالٹیٹیولی مختلف ہے۔ اچھا۔ تھیوریز میں صرف ڈسکرپٹیو ٹرمز نہیں ہوتی، بلکہ تھیوریٹیکل نوشنز بھی ہوتے ہیں، نظریائی تصورات۔ جیسے نیوٹن کی تھیوری میں پوائنٹ ماس، فورس، ایبسلیوٹ اسپیس اینڈ ٹائم۔ یہ چیزیں آپ مشاہدے سے دریافت نہیں کرتے، یہ تھیوری بنانے والا ایجاد کرتا ہے، انوینٹ کرتا ہے۔ دلچسپ۔ یہ تصورات خود کچھ پریڈکٹ نہیں کرتے، نہ یہ سچے یا جھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کی ویلیو اس تھیوری کی کامیابی سے ہے جس کا وہ حصہ ہیں۔ تو سوال بدل جاتا ہے۔ جی، قوانین کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ تھیوریز کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں ان کی ایکسپلینیٹوری پاور کتنی ہے؟ ٹھیک ہے، اور اچھی تھیوری کیا کرتی ہے؟ وہ مختلف چیزوں کو جو بکھری ہوئی لگتی ہیں ان کو ایک سسٹم میں جوڑ دیتی ہے۔ جیسے نیوٹن نے آسمانی اور زمینی حرکات کو ایک ہی تھیوری سے جوڑ دیا۔ لیکن ایک سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ اگر قوانین سے پیش گوئی پریڈکشن ہو سکتی ہے، جیسے آپ نے کہا قدیم بابلی مدح و جزر کی پیش گوئی کر لیتے تھے، تو پھر تھیوری کی کیا ضرورت؟ وضاحت اتنی اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، بہت اہم سوال ہے۔ والز کا جواب یہ ہے کہ چونکہ قانون یہ نہیں بتاتا کہ تعلق کیوں ہے، وہ صرف بتاتا ہے کہ تعلق ہے۔ جی۔ اس لیے قانون یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں اور کیسے۔ اچھا، کنٹرول کے لیے وضاحت ضروری ہے۔ بالکل، مد و جزر کی پیش گوئی ایک بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ چاند سورج کی کشش ثقل سے ہوتا ہے، یہ دوسری بات ہے۔ یہ سمجھ آپ کو کنٹرول یا گہری بصیرت دیتی ہے۔ تو وضاحت، ایکسپلینیشن کے لیے تھیوری چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور اہم بات والز یہ کہتے ہیں کہ تھیوری ہمیشہ اس حقیقت، ریالٹی سے تھوڑی الگ رہتی ہے جس کی وہ وضاحت کر رہی ہے۔ الگ رہتی ہے مطلب تھیوری دنیا کو سمپلیفائی کرتی ہے تاکہ اسے سمجھا جا سکے۔ حقیقت کبھی بھی تھیوری یا اس کے ماڈل کے بالکل مطابق نہیں ہوتی۔ وہ ماڈل کی بھی دو قسم بتاتے ہیں، ایک جو تھیوری کا ریپرزنٹیشن ہو، ایبسٹریکٹ سا، دوسرا جو ریالٹی کا ریپرزنٹیشن ہو، سمپلسٹک سا، جیسے ہوائی جہاز کا چھوٹا ماڈل۔ اور وہ کہتے ہیں کہ تھیوری کی اصل طاقت حقیقت کے قریب رہنے میں نہیں، بلکہ ذہانت سے اس سے ابسٹریکشن یا سمپلیفیکیشن کے ذریعے دور ہٹنے میں ہے۔ واہ، یہ تو الٹی بات لگتی ہے۔ جی، وہ آئنسٹائن کا قول بھی نقل کرتے ہیں کہ تھیوری کو تجربے سے پرکھا تو جا سکتا ہے، پر تجربے سے تھیوری تک پہنچنے کا کوئی لاجیکل راستہ نہیں ہے۔ تھیوری صرف انڈکشن سے نہیں بن سکتی۔ تو اگر تھیوری صرف حقائق جمع کرنے سے، انڈکشن سے نہیں بنتی، تو پھر بنتی کیسے ہے؟ یہ کریٹیو آئیڈیا، یہ تخلیقی خیال کہاں سے ٹپکتا ہے؟ والزے کہتے ہیں اس کا مختصر جواب ہے کریٹیولی۔ اچھا، یہ ایک ذہنی چھلانگ ہے، انٹلیکچوئل لیپ۔ آپ مشاہدات سے اوپر اٹھ کر ان کی وضاحت کرنے والی ایک سوچ تک پہنچتے ہیں۔ یہ چھلانگ کیسے لگتی ہے؟ یہ مزید ڈیٹا جمع کرنے سے نہیں لگتی، یہ سوال پوچھنے سے لگتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے؟ کیا چیز کس کا سبب بنتی ہے؟ یہ سب آپس میں کیسے جڑا ہے؟ تو سوال پوچھنا اہم ہے۔ بہت زیادہ۔ تھیوری ایک مینٹل پکچر ہے، ایک ذہنی تصویر۔ کسی ڈومین کی تنظیم، آرگنائزیشن،
اس کے حصوں کے بیچ کے کنیکشنز، یہ وہ تعلقات دکھاتی ہے جو نظر نہیں آ رہے۔ یہ بکھرے ہوئے حقائق کو جوڑتی ہے اور اس عمل میں لازماً سمپلیفیکیشن شامل ہوتی ہے۔ سمپلیفیکیشن؟ جی، یعنی کچھ چیزوں پر فوکس کرنا، آئسولیشن، کچھ کو نظر انداز کرنا، ایبسٹریکشن، کچھ کو اکٹھا کرنا، ایگریگیشن، یا کسی چیز کو آئیڈیل صورت میں سوچنا، آئیڈیلائزیشن، تاکہ بنیادی بات واضح ہو جائے۔ ٹھیک۔ اور تھیوریز میں تھیوریٹیکل ازمپشنز یعنی نظریاتی مفروضے بھی ہوتے ہیں، جیسے فزکس میں مان لیتے ہیں کہ ماس ایک نقطے پر ہے، یا آیار میں مان لیتے ہیں کہ ریاستیں یونٹری ایکٹرز ہیں۔ ہاں، یہ تو ہوتے ہیں۔ ان مفروضوں کی سچائی سے زیادہ اہم تھیوری کی مجموعی افادیت ہے۔ اسی سے جڑی ایک اور اہم بات ہے اصطلاحات، ٹرمز کے معنی کی۔ والٹرز کہتے ہیں جو تھیوریٹیکل نوشنز ہیں، جیسے آیار میں پاور، پول، سٹیبلٹی، ان کے معنی تو تھیوری سے ہی آتے ہیں۔ اچھا۔ جی، ایک ہی لفظ مختلف تھیوریز میں مختلف مطلب رکھ سکتا ہے، اور چونکہ آیار میں تھیوریز اکثر کمزور ہیں تو ان ٹرمز پر بحث مشکل ہو جاتی ہے۔ تو مسئلہ آپریشنلائزیشن کا نہیں؟ وہ کہتے ہیں اصل مسئلہ تھیوری کو بہتر بنانے کا ہے۔ تھیوری بہتر ہوگی تو ٹرمز خود واضح ہو جائیں گی، یہاں تک کہ ڈسکرپٹیو ٹرمز کے معنی بھی تھیوری بدلنے سے بدل جاتے ہیں۔ یہ تو کوہن والی بات ہو گئی۔ بالکل، تھامس کون کا حوالہ دیتے ہیں، ہم وہی دیکھتے ہیں جو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے تحقیق سے پہلے پوچھنا ضروری ہے، ویریبلز کیسے جڑے ہیں؟ کوئی اسٹرکچرل رکاوٹیں ہیں؟ کیا اینالیٹیکل میتھڈ چلے گا، اسٹیٹسٹیکل یا سسٹمک اپروچ چاہیے؟ یعنی پہلے میتھڈالوجی پھر میتھڈز۔ بالکل، پہلے سوچ کا فریم ورک پھر تکنیکیں۔ بہت خوب۔ تو تھیوری کی اہمیت، اس کی تعمیر، اصطلاحات کا مسئلہ، یہ سب سمجھنے کے بعد اب آتے ہیں ٹیسٹنگ پر۔ تھیوری بن گئی، اب اسے پرکھنا کیسے ہے؟ والٹرز کے مطابق کیا سٹیپس ہیں؟ والٹرز تھیوری ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک بڑا منظم طریقہ بتاتے ہیں۔ 7 اہم سٹیپس ہیں، بالکل واضح۔ اسٹیٹ دا تھیوری کلیئرلی۔ ٹھیک۔ دوسرا، اس تھیوری سے ایسے مفروضے، ہائپوتھیسز نکالیں جنہیں ٹیسٹ کیا جا سکے، یعنی قابل آزمائش پیش گوئیاں۔ جی۔ تیسرا، ان مفروضوں کو پھر تجربے یا مشاہدے سے، ڈیٹا سے ٹیسٹ کریں۔ صحیح۔ چوتھا، اور یہ بہت اہم ہے، ٹیسٹنگ میں ٹرمز کی وہی تعریفیں استعمال کریں جو اصل تھیوری میں ہیں، اپنی طرف سے نہ بدلیں۔ یہ تو منطقی ہے۔ پانچواں، جو دوسرے عوامل ہیں، پرٹربنگ ویریبلز، جو تھیوری کا حصہ نہیں پر نتیجہ خراب کر سکتے ہیں، ان کو کنٹرول کریں یا ان کا اثر ختم کریں۔ ٹھیک۔ چھٹا، صرف ایک نہیں، کئی مختلف اور مشکل ڈیمانڈنگ ٹیسٹ بنائیں تاکہ اچھی طرح پرکھا جائے۔ جی۔ اور ساتواں، اگر ٹیسٹ ناکام ہو تو دیکھیں کیا تھیوری پوری غلط ہے، یا اسے ٹھیک کرنے کی، ری اسٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا اس کا دائرہ، اسکوپ محدود کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا۔ اور اہم بات یہ کہ آپ براہ راست تھیوری نہیں، اس سے نکلے مفروضے کو ٹیسٹ کرتے ہیں، تو نتائج کی تشریح احتیاط سے کرنی چاہیے۔ یہ تو کافی ریگرس فریم ورک ہے، اور والٹس نے اس پر تنقید بھی کی ہے کہ پولیٹیکل سائنس میں یہ کام اکثر ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ کوئی مثال دی انہوں نے؟ جی ہاں، بالکل۔ وہ سنگر، بریمر اور سٹکی کی ایک 1972 کی مشہور تحقیق کا بڑا تفصیلی تجزیہ کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ وہ تحقیق کوشش کر رہی تھی 2 ماڈلز کو ٹیسٹ کرنے کی، پارٹی فلوئڈٹی، مقابلہ پریپونڈنس، سٹیبلٹی، یعنی طاقت کا توازن اور جنگ۔ ٹھیک ہے۔ والٹز دکھاتے ہیں کہ اس تحقیق نے ٹیسٹنگ کے تقریباً سارے اصول توڑے جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے۔ اوہ، کیسے؟ پہلا، انہوں نے واضح ہی نہیں کیا کہ وہ کون سے تھیوری ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا، یہ نہیں بتایا کہ مفروضے ان تھیوری سے نکلے کیسے۔ نتائج مختلف آئے تو انہوں نے دوسری ممکنہ وجوہات، پرٹربنگ ویریبلز پر غور ہی نہیں کیا۔ رول 5۔ اچھا۔ ان کے ٹیسٹ بھی بہت کڑے یا ڈائیورس نہیں تھے، رول 6۔ اور آخر میں جب ملے جلے نتائج آئے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا تھیوری کے لیے کیا مطلب ہے، رول 7۔ تو مطلب ساری محنت ایک طرح سے ضائع گئی؟ واضح کے نزدیک اس طرح کی ٹیسٹنگ سے علم میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوتا۔ تو پھر سبق کیا ملتا ہے اس سب سے؟ ٹیسٹنگ کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ واضح کا پیغام مایوسی کا نہیں، احتیاط کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محتاط رہیں۔ کس طرح کی احتیاط؟ جب تھیوری ابھی نئی ہو، ویگ ہو، تو اس پر فوراً بہت سخت قسم کے کوانٹیٹیو ٹیسٹ نہ لگائیں۔ اچھا، ٹیسٹ کی سختی تھیوری کی اپنی وضاحت، پریسیژن کے مطابق ہونی چاہیے۔
پہلے یہ دیکھیں کہ تھیوری لاجیکل ہے، کوہیرنٹ ہے، پلازیبل ہے، اس کی اندرونی ساخت کیسی ہے، یعنی پہلے تھیوری کو خود مضبوط ہونا چاہیے۔ جی بالکل، پہلے تھیوری کی تعمیر، پھر اس کی مناسب ٹیسٹنگ۔ تو اس پہلے باب کی بحث کو اگر ہم دیکھیں، چیپٹر 2 کا عنوان ہے ریڈکشنسٹ تھیوریز۔ اس کو اردو میں تخفیفی نظریات شاید کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، تخفیفی۔ اس کا بنیادی آئیڈیا یہ ہے کہ کسی بڑی چیز، کسی ہول کو سمجھنا ہو تو اس کے چھوٹے حصوں، اس کے پارٹس کا مطالعہ کریں۔ بالکل، جیسے کسی گروپ کو سمجھنا ہے تو اس کے ممبرز کی سائیکالوجی دیکھ لیں۔ یا پھر بین الاقوامی سیاست کو سمجھنا ہے تو ریاستوں، اسٹیٹس یا ان کے لیڈرز کی خصوصیات دیکھیں، ان کی پالیسیاں دیکھیں۔ اور بین الاقوامی سیاست میں یہ اپروچ بہت ہی عام رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ شاید اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو فیصلے ممالک کرتے ہیں، جیسے دفاع پہ کتنا خرچ کرنا ہے، جنگ کرنی ہے یا نہیں، وہی تو عالمی واقعات کی مین وجہ ہے۔ صحیح۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جو تھیوریز بین الاقوامی سطح پر سسٹم لیول پر بنائی گئیں، وہ اکثر آپ کہہ لیں اتنی کامیاب نہیں رہیں۔ اچھا۔ جی، تو اس ناکامی کی وجہ سے بھی لوگ واپس قومی یا انفرادی سطح پر وجوہات ڈھونڈنے لگے۔ اس نے ریڈکشنسٹ سوچ کو اور پاپولر بنایا۔ اچھا، تو وولز اس حوالے سے ایک کلاسک مثال دیتے ہیں، ہابسن اور لینن کا نظریہ امپیریلزم کا نظریہ۔ جی ہاں، یہ بہت مشہور مثال ہے۔ اور یہاں بات دلچسپ ہو جاتی ہے، یہ نظریہ اپنے وقت میں بہت مؤثر سمجھا گیا تھا۔ بالکل۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف امپیریلزم نہیں بلکہ اس دور کی جو جدید جنگیں تھیں ان کی بھی وضاحت کرنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ جی، اور اس نے کافی ریسرچ اور بحث کو جنم دیا۔ ایک طرح سے بہت ایلیگنٹ تھیوری تھی جو چند عناصر سے بڑی وضاحتیں دے رہی تھی۔ تو ہابسن کا معاشی استدلال کیا تھا؟ اکنامک ریزننگ۔ دیکھیں، ہابسن کا کہنا تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام میں یعنی کیپٹلزم میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ امیر طبقے کے پاس دولت جمع ہوتی جاتی ہے۔ اس سے ملک میں پروڈکشن تو بڑھتی ہے لیکن کنزمپشن اتنی تیزی سے نہیں بڑھتی کیونکہ عام لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم رہتی ہے۔ یعنی مال بن جاتا ہے، بکتا نہیں ہے۔ بالکل، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملک کے اندر منافع کی شرح ریٹ آف پروفٹ گرنے لگتی ہے۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہابسن نے کینز سے بھی پہلے ایفیکٹو ڈیمانڈ کی کمی کا تصور پیش کر دیا تھا۔ او واہ! تو پھر اس گرتی ہوئی شرح منافع کا امپیریلزم سے کیا تعلق بنا؟ ہابسن کے مطابق یہی چیز امپیریلزم کی طرف لے جاتی ہے۔ سرمایہ کار انویسٹرز زیادہ منافع کے لیے ملک سے باہر مواقع تلاش کرتے ہیں۔ کہاں؟ خاص طور پر پسماندہ ممالک میں جہاں سرمایہ کم ہوتا ہے اور منافع زیادہ ملنے کی امید ہوتی ہے۔ پھر حکومتیں اپنے ان سرمایہ کاروں کی مدد کرتی ہیں، دوسرے ممالک سے کمپٹیشن شروع ہوتا ہے اور یوں امپیریلزم پھیلتا ہے۔ ہابسن نے کہا تھا کہ یہ معاشی مفاد ہی اس کی بنیادی جڑ ہے۔ یعنی باقی چیزیں قوم پرستی وغیرہ وہ ثانوی ہیں؟ جی، ان کے مطابق وہ ثانوی حیثیت رکھتی تھی۔ ہابسن نے یہ بھی کہا کہ امپیریلزم ملک کے لیے مجموعی طور پر نقصان دہ ہے۔ جی ہاں، ان کی دلیل تھی کہ فائدہ صرف چند لوگوں کو ہوتا ہے، سرمایہ کار، صنعت کار، فوجی افسر، جبکہ پوری قوم جنگوں اور فوجی اخراجات کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ انہوں نے جیمز مل کا قول بھی دہرایا کہ امپیریلزم اعلیٰ طبقے کے لیے بیرونی امداد کا ایک وسیع نظام ہے۔ بالکل، اور اس کے علاوہ ہابسن کے مطابق ملک کے اندر بھی منفی اثرات ہوتے ہیں، جیسے ملٹرزم بڑھنا، جمہوریت کمزور ہونا۔ اور لانگ ٹرم میں؟ لانگ ٹرم میں یہ خطرہ کہ جن پسماندہ ملکوں میں سرمایہ کاری کی وہ ترقی کر کے خود ایک دن آپ کے لیے خطرہ بن جائیں، جیسے آج کل میڈ ان چائنا کا ایک خطرہ رہتا ہے۔ صحیح، تو یہ ہابسن تھے۔ لینن نے اس میں کیا اضافہ کیا؟ لینن نے ہابسن کے تجزیے کو ہی بنیاد بنایا، لیکن دو اہم فرق تھے۔ کیا؟ پہلا، لینن کے خیال میں امپیریلزم کیپٹلزم کے آخری مرحلے یعنی مونوپلی سٹیج کا ایک لازمی انیویٹیبل نتیجہ ہے۔ اسے حکومتی پالیسیوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں؟ لینن کے مطابق سرمایہ دار حکومتیں ایسا ہونے ہی نہیں دیں گی، یہ نظام کی مجبوری ہے۔ اچھا، اور دوسرا فرق؟ دوسرا فرق یہ تھا کہ لینن کا ماننا تھا کہ سرمایہ دار ممالک کے درمیان تعاون ہمیشہ عارضی ہوگا، ان کے مفادات ٹکراتے ہیں، اس لیے ان میں جنگیں بھی ناگزیر ہیں، انیویٹیبل ہیں۔
ہابسن اتنے زیادہ پر امید نہیں تھے اس معاملے میں۔ لیکن والٹس تو اس ہابسن لینن نظریے پر کافی سوالات اٹھاتے ہیں۔ جی بالکل، کئی سنجیدہ سوالات۔ پہلا سوال تو خود معاشی نظریے کی بنیاد پر ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ سرپلس کیپٹل لازماً امپیریلزم کی طرف ہی جائے؟ مطلب کیا سرمایہ باہر بھیجنے کے لیے ہمیشہ سامراجی قبضہ ضروری ہے؟ سیاسی حالات، پالیسیاں، یہ بھی تو اہم ہے۔ معاشی استدلال شاید سرپلس بتا دے، لیکن سرپلس کا استعمال کیسے ہوگا یہ صرف معیشت سے طے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا اعتراض؟ دوسرا اور شاید زیادہ اہم کہ کیا حقیقت میں وہ تمام ممالک جو امپیریلسٹ تھے وہ ہابسن لینن کی معیار پر پورے اترتے تھے؟ یعنی کیا وہ سب ترقی یافتہ سرمایہ دار ممالک تھے جن کے پاس سرپلس کیپٹل تھا؟ والٹس کہتے ہیں جواب ہے نہیں۔ مثال کے طور پر برطانیہ نے اپنی زیادہ تر بیرونی سرمایہ کاری اپنی کالونیوں میں نہیں کی بلکہ امریکہ جیسے آزاد ممالک میں کی۔ اچھا، فرانس کی اپنی کالونیوں میں سرمایہ کاری دوسرے یا تیسرے نمبر پر تھی۔ دوسری طرف روس اور جاپان، وہ تو واضح طور پر امپیریلسٹ تھے، لیکن اس وقت نہ تو ترقی یافتہ سرمایہ دار تھے نہ ان کے پاس وافر سرپلس کیپٹل تھا۔ تو پھر ان سب باتوں کا نچوڑ کیا نکلا؟ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے جو آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ امپیریلزم تو تاریخ جتنا پرانا لگتا ہے، سلطنتیں تو ہمیشہ سے بنتی آئی ہیں، جبکہ کیپٹلزم تو نسبتاً نئی چیز ہے۔ بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ کیپٹلزم سے پہلے امپیریلزم کیوں ہوتا تھا؟ کیا وہ پرانی وجوہات ختم ہو گئیں؟ تو والٹس کیا کہتے ہیں؟ اصل وجہ کیا ہے؟ والٹس کا کہنا ہے کہ شاید امپیریلزم کی اصل وجہ سرمایہ داری نہیں بلکہ طاقت ہے، پاور۔ جہاں طاقت کا عدم توازن ہو اور ایک ریاست دوسری پر حاوی ہونے کی صلاحیت رکھتی ہو، وہاں امپیریلزم کا رجحان پیدا ہو سکتا ہے، چاہے وہ ریاست جمہوری ہو یا بادشاہت، سرمایہ دار ہو یا جاگیردار۔ جی، والٹس اسے طاقتور ریاستوں کا امپیریلزم کہتے ہیں۔ اسی بحث میں شمپیٹر کا نظریہ بھی آتا ہے نا؟ جی، جوزف شمپیٹر۔ وہ امپیریلزم کی وجہ سرمایہ داری کو نہیں بلکہ پرانی غیر سرمایہ دارانہ فوجی طبقوں کو قرار دیتے تھے۔ اچھا، یہ کیا بات ہوئی؟ ان کے مطابق یہ طبقے ریاستوں کے بننے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں اور اپنی بقا کے لیے جنگ اور توسیع پسندی کو فروغ دیتے ہیں۔ دلچسپ۔ تو بعد کے حالات کس کے نظریے کی تائید کرتے ہیں؟ دلچسپ بات یہی ہے کہ بعد کے واقعات جیسے کالونیوں کا خاتمہ اور سرمایہ دار ریاستوں کا آپس میں نسبتاً پرامن ہو جانا شمپیٹر کے نظریے کی زیادہ تائید کرتے نظر آئے بجائے لینن کے۔ شمپیٹر نے تو یہ پیش گوئی بھی کی تھی کہ سرمایہ داری جتنی ترقی کرے گی امپیریلزم اتنا ہی کم ہوگا۔ جی ہاں، اور یہ کہ امریکہ سب سے کم امپیریلسٹ رجحان دکھائے گا، جو ایک حد تک درست بھی ثابت ہوا۔ لیکن جب کالونیاں آزاد ہوئیں تو لینن کے نظریے کا کیا ہوا؟ اسے بچانے کے لیے نیو کالونیلزم کا تصور آیا؟ بالکل، نو آبادیات۔ نیا نظریہ یہ تھا کہ اب براہ راست سیاسی قبضے کی ضرورت نہیں، امپیریلزم اب ملٹی نیشنل کارپوریشنز MNCs کے ذریعے معاشی کنٹرول کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ یعنی اب قبضہ ضروری نہیں، کنٹرول کافی ہے۔ جی، اور دلیل یہ دی گئی کہ یہ MNCs اتنی طاقتور ہیں کہ غریب ممالک کے وسائل کو اپنی حکومتوں کی مدد کے بغیر بھی ایکسپلائٹ کر سکتی ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ نیو امپیریلزم ترقی پذیر ممالک کی ترقی کو روکتا ہے یا ڈسٹارٹ کرتا ہے۔ جی، یعنی غلط سمت میں لے جاتا ہے۔ لیکن والٹس تو اس نیو کولونیل سوچ پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ جی، کڑی تنقید۔ پہلا اعتراض یہ کہ یہ نظریہ سیلف ویریفائنگ بن جاتا ہے۔ جب حقیقت بدلی، کالونیاں ختم ہوئیں، تو تھیوری کو بچانے کے لیے امپیریلزم کی تعریف ہی بدل دی۔ یعنی اب امپیریلزم ریاست کی پالیسی نہیں رہا۔ ہاں، اب یہ صرف امیر اور غریب ممالک کے درمیان معاشی تعلقات کا نام بن گیا۔ اور دوسرا اعتراض؟ دوسری بات، گالٹن جیسے مفکرین نے اس تصور کو اتنا کھینچ دیا کہ امپیریلزم صرف امیر اور غریب ممالک کے درمیان فرق کا نام رہ گیا، چاہے کوئی فوجی یا سیاسی دباؤ ہو یا نہ ہو۔ تو والٹس کہتے ہیں یہ صرف ڈسکرپشن ہے، ایکسپلینیشن نہیں۔ بالکل۔ کیا واقعی امیر ممالک صرف غریبوں کا استحصال کر کے ہی امیر ہوئے ہیں؟ گالٹن یہ دعویٰ کرتے ہیں مگر ثابت نہیں۔ والٹس کا کہنا ہے کہ ممالک کی اپنی اندرونی صلاحیتیں، ٹیکنالوجی، تعلیم، تنظیم، وسائل کا استعمال، یہ زیادہ بڑی وجہ ہو سکتی ہیں۔ تیسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ نیو کولونیل نظریہ چینج کی وضاحت نہیں کر پاتا۔ جی،
पुराने मार्क्सिस्ट तो मानते थे कि बैरूनी सरमायाकारी से पसमानदा ममालिक तरक्की करेंगे और निज़ाम खुद अपने तजादात से ख़त्म होगा। लेकिन नियो कॉलोनियलिज्म कहता है कि तरक्की नहीं होगी, वो पसमानदा ही रहेंगे। हाँ, तो फिर सवाल ये है कि अगर तरक्की नहीं होगी तो सरमायादारी का खात्मा कैसे होगा? इस नज़रिए का नतीजा अक्सर मायूसी या गैर हकीकी नुस्खों, फैंटेसी प्रिस्क्रिप्शंस पर निकलता है। जैसे गॉल्टन का मशवरा के तमाम गरीब ममालिक मुत्तहिद होकर अमीर बन जाएं। जी, जो अमली तौर पर बहुत मुश्किल है। कमजोरों के इत्तेहाद से ताकत खुद ब खुद पैदा नहीं हो जाती। तो खुलासा ये हुआ कि रिडक्शनिस्ट नजरियात, चाहे वो माशी हों या कोई और, बैनुल अक़वामी सियासत की पूरी तस्वीर नहीं दिखा पाते। जी, वो रियासतों की अंदरूनी खसूसियात पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम यानी बैनुल अक़वामी निज़ाम के असर को नज़रअंदाज कर देते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि मुख्तलिफ अंदरूनी निज़ाम वाली रियासतें भी आलमी सतह पर एक जैसा रवैया अपनाती हैं। बिल्कुल, और कभी एक जैसी रियासतें भी मुख्तलिफ रवैये दिखाती हैं। इससे ये सवाल उठता है कि क्या हमें एक मुख्तलिफ ज़ाविये की ज़रूरत है? एक ऐसा जाविया जो रियासतों के अंदर नहीं बल्कि उनके बाहर, यानी निज़ाम की सतह पर, सिस्टम लेवल पर देखे। बिल्कुल। तो अब हम चैप्टर 3 की तरफ बढ़ते हैं, सिस्टेमिक अप्रोचेस एंड थ्योरीज। जी। तो रिडक्शनिज्म की नाकामी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमें सिस्टम की सतह पर देखने की जरूरत है, यानी सिर्फ हिस्सों, स्टेट्स को नहीं, बल्कि उनकी आपसी तरतीब, अरेंजमेंट या साख्त, स्ट्रक्चर को भी अहमियत देनी होगी। सही। जैसे आपने क्रिकेट टीम की मिसाल दी, कारकर्दगी सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं, फॉर्मेशन पर भी मुनस्सिर है। तो सिस्टेमिक अप्रोच में बैनुल अक़वामी निज़ाम को दो चीज़ों का मजमुआ समझा जाता है। जी, एक तो इकाइयां यानी रियासतें, और दूसरा उनके दरमियान का ढांचा या साख्त, स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर ही वो सिस्टम लेवल उनसर है जो रियासतों के रवैये और तामलात, इंटरैक्शंस पर असरअंदाज हो सकता है, उन पर कंस्ट्रेंट्स लगा सकता है। बिल्कुल। इस अप्रोच का मकसद यही देखना है कि ये दोनों सतहें, यूनिट लेवल और सिस्टम लेवल, कैसे काम करती हैं और एक दूसरे पर असर डालती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है क्या? कि स्ट्रक्चर की तारीफ करते हुए उसमें यूनिट्स की खुसूसियात या उनके आपसी तामुलात को शामिल ना किया जाए। स्ट्रक्चर को उनसे अलग रखना है। अच्छा, तो वॉट्स इस चैप्टर में कुछ मशहूर मुफक्किरीन का जायजा लेते हैं जिन्होंने सिस्टमिक अप्रोच अपनाने की कोशिश की। पहले हैं रिचर्ड रोज़ग्रेंस। जी, रोज़ग्रेंस। उनका मॉडल क्या था? वो एक फ्रेमवर्क पेश करते हैं जिसमें डिस्टर्बेंस होती है जो रियासतों की तरफ से आती है, खास तौर पर उनके हुक्मरान तबके के अंदरूनी अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से। फिर एक रेगुलेटर होता है, जैसे ताकत का तवाज़न या इदारे जो निज़ाम को मुस्तहकम रखने की कोशिश करता है। और एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स होते हैं। जी, जैसे काबिल नो आबादी ज़मीन की कमी वगैरह। इनके तामुल से आउटकम्स निकलते हैं। लेकिन वॉट्स के मुताबिक इसमें कोई हकीकी सिस्टम लेवल आंसर नहीं है। जी नहीं, रियासतें खुद ही डिस्टर्बेंस पैदा कर रही हैं, वही रेगुलेटर का हिस्सा है, माहौल भी तभी है। तो जो भी नताइज निकलते हैं वो लाजिमन रियासतों के अपने आमाल से ही तय होते हैं। यानी सिस्टम का रियासतों पर कोई अलग इंडिपेंडेंट असर नहीं दिखाया गया। बिल्कुल। इसलिए रोज़ग्रेंस का अप्रोच भी सिस्टेमिक कहलाने के बावजूद आखिर में रिडक्शनिस्ट ही रहता है। ठीक है। दूसरे मुफक्किर हैं स्टैनली हॉफमैन। वो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जी, हॉफमैन स्ट्रक्चर की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी तारीफ बहुत वसी और कुछ आप कह लें वेग है। वो स्ट्रक्चर को बुनियादी इकाइयों के दरमियान ताल्लुकात का पैटर्न कहते हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि वो स्ट्रक्चर की तारीफ में रियासतों की अंदरूनी खुसूसियात को भी शामिल कर लेते हैं। मसलन ये कि रियासतें होमोजीनियस हैं या हेट्रोजीनियस। अच्छा, यानी उनके अंदरूनी निज़ाम एक जैसे हैं या मुख्तलिफ? जी, और वो टेक्नोलॉजी की सतह को भी स्ट्रक्चर का हिस्सा मान लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हॉफमैन का तरीक़ाकार इंडक्टिव है। वो हकीकी निज़ाम को तारीख के गहरे मुताले, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी से दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में यूनिट लेवल और सिस्टम लेवल के अनासर गुडमिड हो जाते हैं। तो उनका बुनियादी मौक़िफ़ भी एरन जैसा ही है कि रियासतें सिस्टम को ज़्यादा मुतासिर करती हैं। जी हाँ, इसलिए उनका अप्रोच भी काफ़ी हद तक रिडक्शनिस्ट रहता है। और इसका नतीजा क्या निकलता है?
نتیجہ یہ کہ ہافمن کے تجزیے میں نظام کے اندر تبدیلی اور نظام کی تبدیلی میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے وہ اسے نیا نظام کہہ دیتے ہیں۔ بالکل، چاہے وہ ریاستوں کے اندرونی نظام میں ہو یا ٹیکنالوجی میں، تو سسٹم کی وضاحت کرنے کے بجائے ہر دور کی تفصیلی وضاحت ایگزاسٹو ڈسکرپشن ہی سسٹم بن جاتی ہے۔ یعنی سٹرکچر وجہ بننے کے بجائے خود نتیجہ بن جاتی ہے۔ جی، یا پھر ایک ایسی چھتری جس کے نیچے ہر اہم چیز کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرے مفکر ہیں مورٹن اے کیپلن۔ ان کا کام زیادہ سسٹمک لگتا ہے۔ بظاہر جی ہاں، وہ 6 مختلف بین الاقوامی سسٹمز کی بات کرتے ہیں، جیسے بیلنس آف پاور سسٹم، لوز بائی پولر سسٹم، ٹائٹ بائی پولر وغیرہ۔ اور ہر سسٹم کے لیے وہ اسینشل رولز بھی بتاتے ہیں۔ جی، بنیادی اصول۔ کیپلن کا دعویٰ تھا کہ ان کا نظریہ آپٹیمل اسٹیٹ بیہیویئر بتا سکتا ہے اور ریاستوں کے حقیقی رویے کو پریڈکٹ اور ایکسپلین بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بیلنس آف پاور سسٹم کے اصول کیا تھے؟ اس کے 6 اصول تھے اور شرط یہ تھی کہ کم سے کم 5 بڑی طاقتیں ہوں۔ پہلا، اپنی کیپیبلٹیز بڑھاؤ لیکن بات چیت سے۔ دوسرا، اگر موقع ملے تو لڑائی بھی کرو۔ یہ تو متضاد لگ رہا ہے۔ آگے سنے۔ تیسرا، کسی ضروری ریاست کو ختم مت ہونے دو۔ چوتھا، کسی ایک کو حاوی نہ ہونے دو۔ پانچواں، سپرا نیشنل اصولوں کی مخالفت کرو۔ چھٹا، شکست خوردہ ریاست کو واپس آنے دو۔ لیکن جیسا آپ نے کہا ان میں تضاد ہے، کانٹرڈکشن ہے۔ جی، ولیم رائکر نے یہی نشاندہی کی۔ اصول 1 اور 2 طاقت بڑھانا پر عمل کریں تو اصول 4 کسی کو حاوی نہ ہونے دینا اور 3 کسی ریاست کو ختم نہ ہونا کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ مطلب اگر ہر ریاست جارحانہ انداز میں طاقت بڑھائے گی تو کوئی نہ کوئی حاوی ہونے کی کوشش کرے گا اور کمزور ریاستیں ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ بالکل، تو کیپلن کے اصول بے وقت جارحیت اور نظام کے تحفظ کا مشورہ دیتے ہیں جو عملی نہیں۔ اور وہ یہ بھی فرض کرتے ہیں کہ ریاستیں خود بخود سسٹم کی ضروریات پوری کریں گی، سوشلائزیشن۔ جی، اصول 3 اور 6 میں یہی ازمپشن ہے، لیکن یہ تو آؤٹ کم ہو سکتا ہے، ازمپشن نہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہیں کہ کمپنیاں اپنے حریفوں کو دیوالیہ نہیں ہونے دیں گی تاکہ مارکیٹ چلتی رہے۔ تو والز کے مطابق کیپلن کے اپروچ میں اور بھی بنیادی مسائل ہیں۔ جی، پہلا، وہ سسٹم اور اس کے انوائرمنٹ کے درمیان واضح باؤنڈری نہیں بناتے۔ باہر سے آنے والی ڈسٹربنسز کہاں سے آتی ہیں اگر سب کچھ سسٹم کے اندر ہی ہے؟ ریاستیں ہی سسٹم کا ماحول بھی ہیں اور اس کے سب سسٹمز بھی۔ یہ تو الجھن ہے۔ بالکل۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیپلن سسٹم کے سٹرکچر کو اس کے پارٹس یعنی ریاستوں اور ان کے انٹریکشن سے الگ نہیں کر پاتے۔ وہ سسٹمز میں فرق سٹرکچر کی بنیاد پر نہیں کرتے۔ نہیں، بلکہ ان کی انٹیگریٹو ایکٹیویٹی کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اس سے سسٹم تھیوری کا ایک اہم فائدہ ہومولوجی والا ضائع ہو جاتا ہے۔ ہومولوجی یعنی مختلف شعبوں میں ایک جیسی ساخت پر ایک ہی تھیوری لاگو کرنا۔ جی، کیپلن یہ نہیں بتا پاتے کہ سسٹم کی ساخت ریاستوں پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ ریاستیں خود ہی ان کے بنائے قواعد پر عمل کریں۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ کیپلن کا اپروچ بھی سسٹمک کہلانے کے باوجود عملی طور پر ریڈکشنسٹ ہی نکلا۔ جی، والٹز کا یہی نتیجہ ہے۔ چونکہ سسٹم کا تصور کمزور ہے، وضاحتیں واپس ریاستوں کے رویے اور تعاملات پر آ جاتی ہیں۔ کیپلن تو تعاملات جیسے الائنسز بنانا کو بھی سسٹم کی ساخت کا حصہ بنا دیتے ہیں، جیسے لوز ورسز ٹائٹ بائی پولر سسٹم۔ جی، جبکہ والٹز کے نزدیک اتحاد ساخت کا نتیجہ ہو سکتا ہے، ساخت کا حصہ نہیں۔ اس سے تجزیہ مزید الجھ جاتا ہے۔ تو والٹز کا نچوڑ یہ ہے کہ بین الاقوامی سیاست کے لیے جنرل سسٹمز تھیوری کا وہ ماڈل شاید موزوں نہیں جو ہائرارکیکل ہوتا ہے، جس میں اسپیسیفائڈ فنکشنز ہوتے ہیں۔ جی، بین الاقوامی سیاست میں نہ ویسی تنظیم ہے، نہ مرکزی اتھارٹی، نہ کاموں کی ویسی تقسیم۔ یہ زیادہ تر ایک سیلف ہیلپ سسٹم ہے۔ تو یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ریڈکشنسٹ اور ابتدائی سسٹمک اپروچز ناکافی ہیں تو پھر بین الاقوامی نظام کی ساخت کو سمجھنے اور اس کے اثرات کو جانچنے کے لیے کس قسم کی تھیوری درکار ہے؟ کچھ مثالیں دیں گی کہ لوگ کیسے ملکوں کے اندرونی باتوں سے عالمی واقعات کی وضاحت کرتے ہیں؟ بالکل، آپ نے سنا ہوگا اکثر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی سرمایہ دارانہ نظام ہی جنگوں کی جڑ ہے، جیسے ہابسن نے کہا تھا۔ ہاں، سنا ہے۔
یا یہ کہ جب کوئی انقلابی ریاست آتی ہے تو وہ عدم استحکام پھیلاتی ہے؟ کسنجر نے اپنے علمی کام میں کچھ ایسی ہی بات کی تھی، حالانکہ بعد میں ان کی پالیسی شاید اتنی سیدھی نہیں تھی۔ اچھا، کچھ کا خیال ہے کہ اگر ساری ریاستیں اندرونی طور پر مستحکم ہوں گی تو دنیا بھی مستحکم ہو جائے گی۔ یہ لیوی کا نکتہ تھا۔ یہاں تک کہ مورگن تھاؤ جیسے بڑے نام نے بھی کہا کہ عالمی استحکام کے لیے شاید ریاستوں کے درمیان مشترکہ اخلاقی اقدار ضروری ہیں، جس کا مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ دوسروں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنی پڑے۔ لیکن ذرائع اس سوچ پر سوال اٹھا رہے ہیں، ٹھیک؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہم کسی کو صرف اس لیے بدماش سمجھ لیں کہ اس کی شکل و صورت ویسی ہے یا اس کا ماضی خراب رہا ہے۔ یہ اندر سے باہر والا زاویہ پوری کہانی کیوں نہیں بتا پاتا؟ اس میں کیا کمی ہے؟ اس میں کمی یہ ہے کہ نتائج صرف اس بات پر منحصر نہیں ہوتے کہ کوئی کیسا ہے، بلکہ اس پر بھی کہ وہ کس صورتحال میں ہے۔ صورتحال یعنی حالات؟ جی، حالات۔ ایک انقلابی ریاست ہو سکتا ہے دنیا میں امن سے رہنا چاہے، لیکن اگر اسے باہر سے خطرہ محسوس ہو تو وہ جارحانہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک بالکل پر امن اور مستحکم ملک بھی خود کو غیر محفوظ محسوس کر سکتا ہے اگر اس کا پڑوسی اپنی فوجی طاقت بڑھا لے۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ جب ایک ملک اپنی حفاظت کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو دوسرا اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اسے سیکیورٹی ڈائلیما کہتے ہیں۔ سیکیورٹی ڈائلیما یعنی حفاظتی مخمصہ؟ بالکل۔ سوچے اگر آپ کا پڑوسی اپنی حفاظت کے لیے دیوار اونچی کر لے، آپ کو لگے گا کہ وہ آپ سے کچھ چھپا رہا ہے یا آپ کے خلاف ہے، تو آپ بھی اپنی دیوار اونچی کر لیں گے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں پہلے سے زیادہ غیر محفوظ محسوس کریں گے شاید۔ بالکل، دونوں زیادہ غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ ذرائع یہی کہتے ہیں کہ ارادے اچھے بھی ہوں، نتائج اکثر الٹ نکلتے ہیں۔ یہ سسٹم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بات تو واقعی دلچسپ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ملکوں کے اندر بڑی تبدیلیاں آ بھی جائیں، جیسے کہیں جمہوریت آ جائے یا کوئی سوشلسٹ بن جائے، تو عالمی سیاست کا بنیادی ڈھانچہ، وہ کیا کہتے ہیں پیٹرن، وہ کیوں نہیں بدلتا؟ ذرا اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہی تو سب سے حیران کن بات ہے جسے ذرائع اجاگر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پچھلی کئی صدیوں کو دیکھیں تو ملکوں کے اندر زمین آسمان کے فرق آ گئے، بادشاہتیں گئیں، جمہوریتیں آئیں، سوشلسٹ انقلاب ہوئے، لیکن عالمی سیاست کے بنیادی اصول جیسے جنگ کا بار بار ہونا، طاقت کے توازن کی کوششیں، یہ سب ویسے ہی چل رہے ہیں۔ اچھا، ریاست کی اندرونی شکل بدلنے سے اس کا بیرونی رویہ لازمی طور پر نہیں بدلتا۔ ذرائع پہلی اور دوسری جنگ عظیم سے پہلے بننے والے اتحادوں کی مثال دیتا ہے۔ دونوں جنگوں کے درمیانی عرصے میں کئی ممالک میں حکومتیں بدلیں، نظریات بدلے، لیکن جیسے ہی خطرہ محسوس ہوا انہوں نے پھر ویسے ہی اتحاد بنائے جیسے پہلے بناتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور زیادہ بنیادی چیز ہے جو یہ سب کروا رہی ہے؟ کوئی نظامی قوت؟ بالکل، کوئی نظامی قوت، اور یہیں سے نظامی نظریہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس نظامی نقطہ نظر پر۔ یہ واقعی ایک نیا زاویہ لگتا ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ پہلے والے سے کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ انفرادی ملکوں پر توجہ دینے کے بجائے پورے بین الاقوامی نظام کو ایک اکائی کے طور پر دیکھنا، خاص طور پر اس کی ساخت کو سمجھنا۔ ساخت، سٹرکچر، اس کی وضاحت کیسے کریں گے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بازار کو سمجھنے کے لیے صرف دکانوں کو نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ بازار کی ساخت کیسی ہے۔ کیا وہاں بہت مقابلہ ہے یا چند بڑی دکانوں کا راج ہے جسے اولیگوپولی کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ بین الاقوامی ساخت کا مطلب ہے کہ ریاستیں ایک دوسرے کے نسبت کس طرح ترتیب میں ہیں، ان کے آپس کے تعلقات کی بنیادی نوعیت کیا ہے۔ لیکن بین الاقوامی سطح پر تو کوئی عالمی حکومت نہیں ہے، کوئی باس، تو پھر اس ساخت کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ اس کے کون سے حصے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ذریعہ اس کو سمجھانے کے لیے ملکی اور بین الاقوامی نظام کا موازنہ کرتا ہے اور ساخت کے 3 اہم پہلو بتاتا ہے۔ جی۔ پہلا ہے ترتیب کا اصول، آرڈرنگ پرنسپل۔ کسی ملک کے اندر سیاست مراتب بند ہوتی ہے، ہائرارکیکل، یعنی ایک واضح درجہ بندی ہوتی ہے۔ حکومت ہوتی ہے جو حکم دیتی ہے اور شہری یا ادارے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ جی، جیسے حکومت، عدالتیں، پولیس۔ بالکل، لیکن بین الاقوامی میدان میں کوئی باس نہیں،
سب اپنی مرضی کے مالک ہیں. یہ نظام لامرکزی ہے، انارکک. انارکی یعنی افراتفری؟ نہیں، یہاں انارکی کا مطلب افراتفری یا کیوس نہیں ہے. اس کا مطلب ہے صرف حکمران کی عدم موجودگی. نو رولر، کوئی مرکزی اتھارٹی نہیں جو سب کو کنٹرول کرے. تمام ریاستیں کم از کم قانونی طور پر برابر سمجھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلا نقطہ سمجھ آیا، کوئی عالمی حکومت نہیں. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے اکائیوں کی نوعیت، کیریکٹر آف دا یونٹس. ملکی نظام میں مختلف ادارے الگ الگ کام کرتے ہیں. پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، پولیس اسے نافذ کرتی ہے، عدالتیں فیصلے کرتی ہیں. یعنی وہ کام کے لحاظ سے مختلف ہیں، فنکشنلی ڈفرینشیٹڈ. صحیح. لیکن بین الاقوامی سطح پر تمام ریاستیں بنیادی طور پر ایک ہی طرح کے کام کرتی ہیں. اپنی سرحدوں کی حفاظت، اپنے شہریوں سے ٹیکس لینا، اپنے اندرونی قوانین بنانا، دوسرے ملکوں سے تعلقات رکھنا. اچھا، یعنی سب ایک جیسے کام کر رہی ہیں؟ ہاں، اس لحاظ سے وہ کام کے لحاظ سے یکساں ہے، فنکشنلی انڈیفرینشیٹڈ. فرق صرف ان کی صلاحیت، کیپیبلٹی میں ہوتا ہے. کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا، کوئی امیر ہے، کوئی غریب. خود مختاری کا مطلب یہ نہیں کہ ریاست پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ وہ اپنے مسائل سے کیسے نمٹنا ہے اس کا فیصلہ خود کرتی ہے. ٹھیک ہے، پہلا اصول لامرکزیت، دوسرا اکائیاں کام کے لحاظ سے یکساں، اور تیسرا عنصر جو شاید سب سے اہم ہو. بالکل، تیسرا عنصر ہے صلاحیتوں کی تقسیم، ڈسٹریبیوشن آف کیپیبلٹیز. چونکہ تمام ریاستیں کام تو ایک جیسے کرتی ہیں، اصل فرق یہ ہے کہ کس کے پاس کتنی طاقت ہے، فوجی، معاشی، ٹیکنالوجی وغیرہ. یعنی پاور؟ جی، پاور. یہ طاقت کی تقسیم ہی بین الاقوامی نظام کی اصل ساخت کو متعین کرتی ہے. کیا دنیا میں صرف 2 سپر پاورز ہیں، یعنی 2 قطبی نظام بائی پولر، جیسے سرد جنگ میں امریکہ اور سوویت یونین تھے؟ یا کئی بڑی طاقتیں ہیں، یعنی کثیر قطبی نظام ملٹی پولر، جیسے پہلی جنگ عظیم سے پہلے یورپ میں تھا؟ یا صرف ایک ہی غالب طاقت ہے، یونی پولر؟ یہ طاقت کی تقسیم پورے نظام کی خاصیت ہے، کسی ایک ملک کی نہیں. تو اتحاد بنانا یا توڑنا، یہ سب کیا ہے پھر؟ وہ سب اس ساخت کے اندر ہونے والی چالیں ہیں، ریاستوں کے تعاملات ہیں. وہ خود ساخت کا حصہ نہیں ہے. ساخت یہ بتاتی ہے کہ طاقت کیسے بٹی ہوئی ہے. تو یہ ساخت، یہ لامرکزی نظام اور طاقت کی تقسیم، یہ ایک طرح سے ایک پوشیدہ ہاتھ کی طرح کام کرتی ہے. یہ ریاستوں کے رویے پر اصل میں اثر کیسے ڈالتی ہے؟ انہیں کسی خاص طریقے سے کام کرنے پر مجبور کیسے کرتی ہے؟ ذریعہ کہتا ہے کہ یہ ساخت 2 بنیادی طریقوں سے اثر انداز ہوتی ہے. اچھا، پہلا ہے سماجی تشکیل، سوشلائزیشن. سوشلائزیشن؟ جی، جیسے بچے معاشرے کے طور طریقے سیکھتے ہیں، ویسے ہی ریاستیں بھی بین الاقوامی نظام کے اصول اور رویے سیکھتی ہیں. وہ دیکھتی ہیں کہ کون سے طریقے کامیاب ہیں، کون سے رویے قابل قبول سمجھے جاتے ہیں، اور بقا اور کامیابی کے لیے انہیں اپنانے کی کوشش کرتی ہیں. یعنی ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں؟ ہاں، یا نظام انہیں سکھاتا ہے. جو ریاستیں نظام کے خلاف چلتی ہیں، جیسے شروع میں بولشوک روس نے روایتی سفارتکاری کو مسترد کیا تھا، ان پر دباؤ آتا ہے کہ وہ خود کو بدلیں، ورنہ انہیں تنہائی یا ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ ایک طرح سے نظام کا انہیں سدھارنے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ زیادہ سخت ہے، وہ ہے مقابلہ. مقابلہ؟ جی، چونکہ کوئی عالمی حکومت نہیں جو سب کی حفاظت کرے، ہر ریاست کو اپنی مدد آپ کرنی پڑتی ہے. سیلف ہیلپ سسٹم. یہ بالکل ایک آزاد مارکیٹ کی طرح ہے. جیسے کمپنیاں منافع اور مارکیٹ شیئر کے لیے مقابلہ کرتی ہیں، ویسے ہی ریاستیں سلامتی اور اثر و رسوخ کے لیے مقابلہ کرتی ہیں. بالکل. جو ریاستیں اس مقابلے میں مؤثر حکمت عملی اپناتی ہیں، مثلاً جدید فوجی ٹیکنالوجی حاصل کرتی ہیں یا اپنی معیشت کو مضبوط کرتی ہیں، وہ کامیاب ہوتی ہیں اور ترقی کرتی ہیں. جو ایسا نہیں کر پاتی وہ پیچھے رہ جاتی ہیں یا کمزور ہو جاتی ہیں. تو نظام خود ہی کامیاب رویوں کا انتخاب کرتا ہے؟ ہاں، اور ناکام رویوں کو سزا دیتا ہے. یعنی نظام ریاستوں کو 2 طرح سے سکھاتا ہے، یا تو وہ دوسروں کو دیکھ کر کامیاب طریقے اپناتی ہیں، سوشلائزیشن، یا پھر ناکام ہونے والی ریاستیں مقابلے کی دوڑ سے باہر ہو جاتی ہیں، کمپٹیشن. سمجھ گیا.
تو اس لامرکزی خود امدادی نظام میں رہنے کا مطلب کیا ہے ریاستوں کے لیے؟ اس کے ٹھوس نتائج کیا نکلتے ہیں ان کے رویے پر؟ اس کے بہت گہرے اور اہم نتائج ہیں جنہیں ذرائع تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ جی بتائیے۔ پہلا، سلامتی سب سے پہلے۔ جب ہر کوئی اپنی مدد آپ پر مجبور ہو تو بقا اور سلامتی سب سے بنیادی مقصد بن جاتا ہے، باقی سب چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ یعنی سروائیول؟ بالکل، سروائیول۔ اس کی وجہ سے ریاستیں اکثر اس بات پر زیادہ فکر مند ہوتی ہیں کہ کسی معاہدے یا تعاون سے دوسرے فریق کو ان سے زیادہ تو نہیں ہو رہا۔ اسے نسبتی فائدہ کہتے ہیں۔ اچھا، بجائے اس کے کہ کل فائدہ کتنا ہو رہا ہے، یعنی مطلق فائدہ۔ ایبسولوٹ گینز۔ جی ہاں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ایسے معاہدے بھی نہیں ہو پاتے جو دونوں کے لیے فائدہ مند ہوں، کیونکہ ہر ایک کو ڈر ہوتا ہے کہ دوسرا زیادہ طاقتور نہ ہو جائے۔ یہ تو تعاون کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ لگتی ہے۔ اور کیا نتائج ہیں؟ اثار نہ کریں۔ یعنی خود کفیل بننے کی کوشش۔ ہاں، خود کفیل بننے کی کوشش کرتی ہیں یا اہم وسائل پر براہ راست کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ یہ اس گہری یکجہتی انٹیگریشن کے بالکل الٹ ہے جو ہم ایک ملک کے اندر دیکھتے ہیں، جہاں لوگ مختلف کاموں میں مہارت حاصل کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ بین الاقوامی ساخت ریاستوں کو زیادہ خود مختار یعنی اوٹارکک رہنے پر مجبور کرتی ہے، جو تعاون کو محدود کرتا ہے۔ اور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا یعنی تنازع ہمیشہ ہوتا رہے گا؟ تیسرا نتیجہ یہی ہے، تنازع کا مستقل امکان، ری اکرنس آف کانفلکٹ۔ چونکہ کوئی عالمی پولیس یا عدالت نہیں ہے جو ریاستوں کے جھگڑوں کو مؤثر طریقے سے روک سکے یا حل کر سکے، طاقت کا استعمال یا اس کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ یعنی تشدد کسی بھی وقت پھوٹ سکتا ہے۔ جی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بین الاقوامی سطح پر ہر وقت جنگ ہی ہوتی رہتی ہے یا ملکی سیاست سے زیادہ تشدد ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر تشدد کو روکنے کا کوئی قابل اعتماد ادارہ نہیں ہے۔ طاقت کا خطرہ ہی ریاستوں کے تعلقات کی نوعیت طے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی اہم نتیجہ؟ ہاں، ایک چوتھا بہت دلچسپ نتیجہ ہے، توازن سازی کا رویہ، بیلنسنگ بیہیویئر۔ توازن سازی یعنی بیلنس کرنا۔ جی، ذرائع کہتے ہیں کہ عام خیال کے برعکس ریاستیں اکثر سب سے طاقتور یا ابھرتی ہوئی طاقت کے ساتھ جا کر ملنے، جسے بینڈ ویگننگ کہتے ہیں، اس کے ساتھ شامل ہونے کے بجائے ہاں، اس کے خلاف دوسری ریاستوں کے ساتھ مل کر توازن قائم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، بیلنسنگ۔ اچھا، ایسا کیوں؟ کیونکہ طاقتور کے ساتھ ملنے میں اپنی آزادی، اپنی خود مختاری کھونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ کمزور فریق کے ساتھ مل کر طاقتور کا مقابلہ کرنا اکثر زیادہ محفوظ لگتا ہے اور اپنی آزادی برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ تو الٹی بات لگتی ہے۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں کوئی ایک ملک آسانی سے پوری دنیا پر غلبہ حاصل نہیں کر پایا۔ جیسے ہی کوئی زیادہ طاقتور ہونے لگتا ہے، دوسرے اس کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ توازن سازی کا عمل بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تو ریاستیں اکثر طاقتور کے ساتھ جڑنے کے بجائے اس کے خلاف متحد ہو جاتی ہیں؟ زیادہ تر، ہاں، کیونکہ اکیلے کھڑے رہنا زیادہ خطرناک لگتا ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے کہ طاقتور کے خلاف اکٹھے ہونا زیادہ عام ہے۔ اچھا، ذرائع اس بات کا موازنہ باہمی انحصار کے عام تصور سے بھی کرتا ہے۔ آج کل تو ہر طرف گلوبل ولیج اور بڑھتے ہوئے باہمی انحصار کی بات ہوتی ہے۔ اس پر ذرائع کا کیا کہنا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ عام طور پر جب ہم باہمی انحصار کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ ممالک ایک دوسرے سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، تجارت کتنی ہے، معلومات کتنی تیزی سے پھیلتی ہیں، یعنی حساسیت کتنی ہے۔ ہاں، کہ ایک جگہ کچھ ہو تو دوسری جگہ فوراً اثر پڑتا ہے۔ بالکل، ذرائع کہتے ہیں کہ یہ پیمانہ گمراہ کن ہے۔ حقیقی باہمی انحصار کا مطلب صرف جڑے ہونا نہیں، بلکہ باہمی کمزوری، میوچول وزنریبلٹی۔ جی، یعنی کیا ممالک واقعی ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے؟ اگر ایک ملک دوسرے سے تعلق توڑے تو کیا دونوں کو شدید نقصان ہوگا؟ تو کیا ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل باہمی انحصار کم ہے اس معنی میں؟ نسبتاً ہاں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ تاریخی طور پر، جیسے پہلی جنگ عظیم سے پہلے بڑی یورپی طاقتوں کے درمیان تجارت ان کی مجموعی قومی پیداوار GNP کا بہت بڑا حصہ تھی، وہ آج کی نسبت زیادہ باہمی طور پر منحصر یا کمزور تھیں۔ اچھا، اس کے برعکس سرد جنگ کی دو سپر پاورز امریکہ اور سوویت یونین بہت بڑی اور وسیع تھیں، وہ کافی حد تک خود کفیل تھیں۔
آج بھی جو ہمیں باہمی انحصار نظر آتا ہے وہ اکثر چھوٹے یا کمزور ملکوں کا بڑے ملکوں پر یک طرفہ انحصار ہوتا ہے، نہ کہ حقیقی باہمی کمزوری۔ اس کی کوئی مثال؟ 1973 کے تیل کے بحران کی مثال لیں۔ اگرچہ سبھی ممالک تیل کی قیمتوں میں اضافے سے حساس تھے یعنی متاثر ہوئے، لیکن امریکہ اپنی طاقت اور وسائل کی وجہ سے اس بحران سے نمٹنے کے لیے بہتر پوزیشن میں تھا، جبکہ یورپ اور جاپان زیادہ کمزور اور گھبراہٹ کا شکار تھے۔ تو یہاں بھی ساخت یعنی طاقت کی تقسیم زیادہ اہم ثابت ہوئی؟ بالکل، ساخت طاقت کی تقسیم حساسیت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے یہ سمجھنے میں کہ کون کتنا منحصر ہے اور کون کتنی چالیں چل سکتا ہے۔ تو یہ ساری بحث، یہ ساختی نقطہ نظر، اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں، خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم بین الاقوامی سیاست کی اس پہیلی کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیوں کچھ خاص طرز عمل بار بار دہرائے جاتے ہیں، کیوں امن کی کوششیں اکثر ناکام ہوتی ہیں، کیوں ریاستیں اکثر ایک جیسا رویہ اپناتی ہیں چاہے ان کے اندرونی نظام مختلف ہی کیوں نہ ہوں، تو ہمیں صرف انفرادی ریاستوں یا ان کے لیڈروں کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس پورے نظام کی ساخت کو دیکھنا ہوگا، اس کی لامرکزیت یعنی کوئی عالمی حکومت نہیں، اور طاقت کی تقسیم یعنی کون کتنا طاقتور ہے۔ یہ ساخت ایک طرح کے اصول طے کرتی ہے جس کے اندر ریاستیں کام کرتی ہیں، اسٹرکچرل کوزز اینڈ ملٹری ایفیکٹس یعنی ساختی اسباب اور فوجی اثرات۔ یہاں والز ایک بڑا بنیادی سوال اٹھاتے ہیں، کیا دو سپر پاورز والا سسٹم بائی پولیرٹی اس سسٹم سے زیادہ سٹیبل ہے جہاں کئی بڑی طاقتیں ہوں یعنی ملٹی پولیرٹی؟ پچھلی بار ہم نے ذکر کیا تھا کہ والز کہتے ہیں کم گریٹ پاورز بہتر ہیں، لیکن یہاں وہ خاص طور پر یہ بتاتے ہیں کہ صرف دو ہی سب سے بہتر کیوں ہیں۔ یہ سٹیبلٹی والی بات تھوڑی واضح کریں گے؟ سٹیبلٹی سے والز کی کیا مراد ہے یہاں؟ ہاں، اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، والز کے لیے نا سٹیبلٹی کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ بالکل نہ ہو، اچھا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ سسٹم کا جو بنیادی کیریکٹر ہے وہ ویسا ہی رہے۔ یعنی پہلا، وہ انارکک رہے، مطلب کوئی ورلڈ گورنمنٹ نہ ہو جو ملکوں کے اوپر ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، اس سسٹم میں جو بڑی طاقتیں ہیں، گریٹ پاورز، ان کی تعداد میں کوئی بڑی تبدیلی نہ آئے۔ یعنی سسٹم قائم رہے۔ جی، وہ ایک ٹیبل کا حوالہ بھی دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ تاریخی طور پر انٹرنیشنل سسٹمز کافی سٹیبل رہے۔ ملٹی پولر سسٹم 3 صدیوں تک چلا، اور جب وہ لکھ رہے تھے بائی پولر سسٹم امریکہ اور سوویت یونین والا، وہ بھی 3 دہائیوں سے قائم تھا۔ سمجھ گئی۔ تو سٹیبلٹی کا مطلب سسٹم کا قائم رہنا ہے۔ اب ان دونوں سسٹمز میں، بائی پولر اور ملٹی پولر میں، والز بنیادی فرق کیا بتاتے ہیں، خاص کر کہ ملک اپنی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ جی، سب سے اہم فرق ہے بیلنسنگ کے طریقے میں، مطلب ملک اپنی حفاظت کے لیے یا دشمن کو روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ بائی پولر سسٹم میں جو 2 سپر پاورز ہیں جیسے یو ایس اور USSR تھے، وہ اپنی حفاظت کے لیے بنیادی طور پر اپنی اندرونی کوششوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، جیسے اپنی فوج بڑھانا، اپنی اکانومی مضبوط کرنا۔ اسے انٹرنل بیلنسنگ کہتے ہیں۔ اچھا، انٹرنل بیلنسنگ۔ جی، دوسری طرف ملٹی پولر سسٹم میں جہاں کئی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں، وہاں ملک بیلنسنگ کے لیے زیادہ تر دوسرے ملکوں کے ساتھ اتحاد یعنی الائنسز بناتے ہیں۔ اسے ایکسٹرنل بیلنسنگ کہتے ہیں۔ یہ تو بڑا واضح فرق ہے، لیکن پہلے تو لوگ سوچتے تھے اور تھیوری بھی تھی کہ بیلنس آف پاور کے لیے کم از کم 3 یا 4 ملک ضروری ہیں، یا شاید 5، جن میں ایک بیلنسر ہو جو کمزور پلڑے کا ساتھ دے۔ جی، برطانیہ کی مثال دی جاتی تھی۔ ہاں، والز اس خیال کو کیوں چیلنج کرتے ہیں؟ دیکھیے، والز بیلنسر کے کانسیپٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیلنسر کا رول کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت ہی خاص حالات میں ممکن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ضروری ہے کہ حملہ آور بہت زیادہ طاقتور نہ ہو، بیلنسر کے اپنے کوئی خاص مفادات اس جھگڑے میں نہ جڑے ہوں، اور بیلنسر خود اتنا طاقتور ہو کہ اس کا وزن واقعی فرق ڈال سکے۔ اچھا، وہ برطانیہ کی مثال دے کر بتاتے ہیں کہ برطانیہ نے یہ رول ہمیشہ یا مستقل طور پر ادا نہیں کیا۔ اس لیے والز کے مطابق بیلنسر کا کانسیپٹ ایک جنرل تھیوری کا حصہ نہیں بن سکتا۔ یہ ایک اسپیسیفک ہسٹوریکل چیز ہو سکتی ہے، تھیوری نہیں۔ انٹرسٹنگ۔ تو ایکسٹرنل بیلنسنگ
یعنی اتحادوں پر ڈپینڈ کرنے میں والٹس کیا مسائل دیکھتے ہیں ملٹی پولر سسٹم میں؟ آپ نے فلیکسیبل الائنسز کا ذکر کیا۔ ہاں، ملٹی پولر سسٹم میں یہ فلیکسیبل الائنسز یعنی اتحاد جو جلدی بن اور ٹوٹ سکتے ہیں، ان میں کئی مسائل ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے انسرٹینٹی، غیر یقینی صورتحال۔ جی، پتہ نہیں چلتا کون کس کا دوست ہے، کون دشمن، اور کب کون کس طرف ہو جائے۔ اس سے مس کیلکولیشن یعنی غلط اندازے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جو جنگ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اور کیا مسائل ہے؟ دوسرا مسئلہ فری رائڈنگ کا ہے، یعنی ایک ملک امید کرتا ہے کہ خطرے سے دوسرے نمٹ لیں گے اور وہ خود پیچھے رہے۔ اچھا، کہ میں کیوں خرچہ کروں یا خطرہ مول لوں؟ بالکل۔ تیسری بات، ملکوں کو ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ وہ دوسروں کو اچھے پوٹینشل ایلائز نظر آئیں۔ اس چکر میں وہ اپنی پالیسیز بھی بدلتے رہتے ہیں، جیسے سیاسی پارٹیاں ووٹرز کے لیے کرتی ہیں۔ WW1 سے پہلے فرانس اور روس کا قریب آنا شاید اس کی مثال ہے۔ جی بالکل۔ تو الائنسز کو مینج کرنا بھی مشکل ہوتا ہوگا؟ بہت مشکل۔ ملٹی پولر سسٹم میں الائنسز کو مینج کرنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ آپ کا ایلائی شاید آپ کا ساتھ نہ دے یا دشمن کے ساتھ مل جائے۔ شیئرڈ تھریٹ ملکوں کو اکٹھا تو کرتا ہے، لیکن ان کے اپنے اپنے مفادات، انٹرسٹس الگ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے WW1 سے پہلے روس کا مسئلہ آسٹریا ہنگری سے تھا، جبکہ فرانس کا جرمنی سے۔ جی۔ پھر ایک اور خطرہ ہوتا ہے جسے چین گینگنگ کہتے ہیں، یعنی آپ اپنے ایلائی کے ساتھ ایسے بندھ جاتے ہیں کہ اگر وہ کسی چھوٹے مسئلے میں الجھتا ہے تو آپ بھی کھینچے چلے جاتے ہیں، چاہے آپ نہ چاہتے ہوں۔ WWI سے پہلے جرمنی کا آسٹریا ہنگری کے ساتھ اور فرانس کا روس کے ساتھ بندھا ہونا اس کی مثالیں ہیں۔ یہ ملٹی پولر دنیا کے دو کیمپس بن جانا اسٹرکچرل بائی پولیرٹی سے بہت مختلف چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں بائی پولیرٹی میں کیا الگ ہے؟ آپ نے کہا وہاں انٹرنل بیلنسنگ اہم ہے۔ ہاں، بائی پولیرٹی میں سپر پاورز جیسے US اور USSR تھے، وہ اپنی حفاظت کے لیے دوسروں پر مطلب چھوٹے اتحادیوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتے تھے۔ ان کی ملٹری انٹرڈیپینڈنس بہت کم تھی۔ اچھا۔ انٹرنل بیلنسنگ زیادہ ریلائبل ہے۔ جب آپ دوسروں پر ڈیپینڈ نہیں کرتے تو انسرٹنٹی کم ہو جاتی ہے اور اس سے مس کیلکولیشن کا چانس بھی کم ہوتا ہے۔ اور اتحادیوں کا کیا رول ہوتا ہے پھر؟ ایک اور اہم بات، بائی پولیرٹی میں ایلائز کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ سپر پاور اپنے ایلائز کے لیے اپنی پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور نہیں ہوتے۔ کوئی مثال؟ جیسے 1956 کے سویز کرائسس میں امریکہ نے اپنے قریبی ایلائز برطانیہ اور فرانس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کے برعکس 1914 میں جرمنی اپنے ایلائی آسٹریا ہنگری کے ساتھ بندھا ہوا محسوس کرتا تھا۔ نیٹو اور وارسو پیکٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور سوویت یونین کا ہی کنٹرول تھا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ایلائز کے ساتھ سختی سے بندھے ہونا، ریجڈیٹی آف الائنمنٹ، دراصل سپر پاورز کو اپنی اسٹریٹجی میں زیادہ لچک، فلیکسیبلٹی آف اسٹریٹجی دیتا ہے۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ نہیں، یہ والز کا ایک بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ بائی پولیرٹی میں صرف دو ہی اصل پلیئرز ہیں اور وہ اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں، اس لیے وہ اپنے چھوٹے الائز کی خوشی یا ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اپنی پوری توجہ اصل دشمن پر رکھ سکتے ہیں۔ اچھا۔ وہ اپنی اسٹریٹجی کو سسٹم کی ضرورت کے مطابق ڈھال سکتے ہیں، نہ کہ اپنے کمزور الائز کی ضرورتوں کے مطابق۔ اور کیا فرق ہے دونوں سسٹمز میں؟ بائی پولیرٹی میں خطرہ، تھریٹ بالکل واضح ہوتا ہے، امریکہ بمقابلہ سوویت یونین۔ دنیا میں کہیں بھی کچھ ہو، وہ دونوں کے لیے اہم ہو سکتا تھا۔ کوئی علاقہ پریفری یا غیر مرکزی نہیں تھا جہاں ان کا انٹرسٹ نہ ہو۔ مقابلہ ہر چیز میں تھا، ملٹری، اکانومی، آئیڈیالوجی، ٹیکنالوجی۔ ملٹی پولیرٹی میں خطرے بٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ذمہ داری، رسپانسبلٹی بھی واضح نہیں ہوتی کہ کس مسئلے کو کون حل کرے گا۔ تو والز کہتے ہیں ملٹی پولر میں خطرہ مس کیلکولیشن کا ہے، بائی پولر میں اوور ری ایکشن کا۔ لیکن کیا اوور ری ایکشن کم خطرناک ہے؟ اس سے بھی تو بڑی جنگ ہو سکتی تھی، جیسے کیوبن مسائل کرائسس میں ہوا۔ یہ ایک ویلڈ سوال ہے۔ والز مانتے ہیں کہ بائی پولیرٹی میں اوور ری ایکشن کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی سپر پاور کسی چھوٹی چیز پر بہت زیادہ ری ایکٹ کر دے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ مس کیلکولیشن سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اوور ری ایکشن میں اکثر ریسورسز ضائع ہوتے ہیں یا لمیٹڈ وارز ہوتی ہیں، لیکن یہ سسٹم کو تباہ نہیں کرتا عام طور پر۔ بائی پولر سسٹم میں ایک سیلف کریکٹنگ میکینزم بھی ہوتا ہے۔ دونوں سپر پاورز وقت کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں، رولز آف دی گیم بن جاتے ہیں۔ اچھا۔ جیسے انہوں نے نیوٹرل ملکوں کو برداشت کرنا سیکھا، اور کیونکہ صرف دو ہی پارٹیاں ہیں، ان کے بیچ بارگیننگ یا سودے بازی بھی آسان ہوتی ہے۔
जैसे न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज में हुआ। जबकि मल्टी पोलर में इतने सारे एक्टर्स के साथ ये मुश्किल होता। बहुत मुश्किल। WWI से पहले की कोशिशें नाकाम रहीं। उस वक्त जब ये किताब लिखी गई यानी लेट 1970s में, लोग कहते थे कि अमेरिका की ताकत कम हो रही है, बाइपोलैरिटी खत्म हो रही है। वॉल्ट्स इससे इत्तेफाक नहीं करते थे। नहीं, वॉल्ट्स का ख्याल था कि बाइपोलैरिटी काफी पायदार है, ड्यूरेबल है। वो कहते थे कि ग्रेट पावर्स की रैंकिंग बहुत आहिस्ता बदलती है। सुपर पावर बनने के लिए जो पैमाना, स्केल, मौशी ताकत, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी चाहिए, उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। वो अमेरिका की घटती ताकत वाली बातों को अक्सर पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 की गैर मामूली सूरत हाल से गलत मुकाबले का नतीजा करार देते थे। वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी में बढ़तरी का भी जिक्र करते थे। जी, R&D, नोबेल प्राइजेस वगैरह। दूसरे ममालिक के लिए क्या चैलेंजेस थे सुपर पावर बनने में? सोवियत यूनियन को अपनी कमजोर इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा मिलिट्री खर्च करना पड़ रहा था। चीन उस वक्त बहुत पीछे था। यूरोप अगर पूरी तरह एक हो जाता तो शायद तीसरी ताकत बन सकता था। लेकिन वॉल्स कहते थे कि यूरोप का एक होना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। और अगर हो भी जाता तो ट्राइपोलरिटी यानी 3 ताकतों वाला सिस्टम शायद बाइपोलरिटी से भी ज्यादा अनस्टेबल होता, क्योंकि उसमें 2 हमेशा 1 के खिलाफ मिल सकते हैं। और न्यूक्लियर हथियार क्या वो फर्क मिटा देते? नहीं, वॉल्ट्स के मुताबिक वो मुल्कों को बराबर नहीं बनाते, बल्कि जो पहले से ताकतवर हैं इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में, उनकी ताकत को और मजबूत करते हैं। नए हथियार बनाना और मेंटेन करना छोटे मुल्कों के लिए बहुत महंगा और मुश्किल है। कन्वेंशनल फौज में भी फर्क बढ़ रहा था। एक और इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट जो वॉल्स एड्रेस करते हैं वो टाइड गलिवर वाला है कि सुपर पावर इतने ताकतवर हो गए हैं कि उनकी ताकत बेकार हो गई है, खासकर न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से। क्या एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट इम्पोटेंस यानी बेबसी बन गई है? वॉल्ट्स इस दलील को भी रद्द करते हैं। वो कहते हैं, पहली बात, छोटे मुल्कों की थोड़ी बहुत आज़ादी तो हर बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम में होती है। ठीक है। दूसरी बात, न्यूक्लियर स्टेलमेट यानी जमूद ताकत को खत्म नहीं करता। ताकत का होना और उसका हर वक्त इस्तेमाल करना 2 अलग चीजें हैं। उन्होंने पुलिस की मिसाल दी। पुलिस की सिर्फ मौजूदगी ही डिटरेंट होती है। इसे हर वक्त डंडा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। कभी कभी ताकत का इस्तेमाल ना करना भी ताकत की निशानी हो सकता है, खास तौर पर स्टेटस को पावर्स के लिए। अच्छा। न्यूक्लियर हथियार दरअसल सिक्योरिटी डायलेमा को मैनेज करने का एक तरीका है। उनका इस्तेमाल ना होना ही उनकी असल यूटिलिटी है। लेकिन बड़ी ताकतें फिर भी तो ताकत इस्तेमाल करती रही हैं। बिल्कुल, वो ताकत इस्तेमाल करती रही हैं, बस एक दूसरे के खिलाफ डायरेक्टली नहीं। बर्लिन एयरलिफ्ट, कोरिया, वियतनाम, क्यूबा, ये सब मिसालें हैं। वॉल्स जोर देते हैं कि ताकत, पावर और कंट्रोल एक चीज नहीं है। अच्छा। ताकत का मतलब है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की सलाहियत, कैपेबिलिटी। जैसे कैनेडियन पीएम ट्रूडो ने कहा था कि अमेरिका के पड़ोस में रहना हाथी के साथ सोने जैसा है, वो हिले तो भी आपको महसूस होता है। यानी असरअंदाज होने की सलाहियत। जी, वियतनाम जैसी नाकामी ये दिखाती है कि मिलिट्री फोर्स से किसी मुल्क पर हुकूमत करना कितना मुश्किल है। ये नहीं कि सुपर पावर की ताकत ही खत्म हो गई है। असल में बाइपोलैरिटी में सुपर पावर्स के लिए दूर दराज के झगड़ों की अहमियत कम हो गई थी। पावर को कैपेबिलिटीज की डिस्ट्रीब्यूशन से डिफाइन करना चाहिए, ना कि इससे कि आपने कितना कंट्रोल हासिल किया। ये तो था चैप्टर 8। काफी तफसील से हमने बात की। अब चलते हैं चैप्टर 9, द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, बैनुल अक़वामी मामलात का इंतजाम। वॉल्स यहाँ ताकतवर होने के कुछ और फवायद बताते हैं। पहले तो ऑटोनॉमी और ज्यादा एक्शन रेंज, फिर सेफ्टी मार्जिन्स, और क्या? हाँ, तीसरा फायदा वो बताते हैं कि ताकतवर मुल्क खेल के उसूल यानी रूल्स ऑफ द गेम तय कर सकते हैं। जैसे बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के मुकाबले में मार्केट को शेप करती है। ठीक। चौथा और इस चैप्टर के लिए सबसे अहम फायदा यह है कि सिस्टम में उनका हिस्सा, स्टेक, सबसे ज्यादा होता है। इसलिए उनके पास सिस्टम को मैनेज करने की सलाहियत और वजह, मोटिव दोनों होती हैं। वो ये भी कहते हैं कि बाइपोलैरिटी में सुपर पावर्स के लिए एब्सोल्यूट गेन्स यानी सबका फायदा शायद रिलेटिव गेन्स यानी दूसरे के मुकाबले में मेरा फायदा से ज्यादा अहम हो सकते हैं, क्योंकि सिस्टम की स्टेबिलिटी उनके अपने फायदे में होती है।
لیکن ہم جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر مل کر کام کرنا یا کلیکٹیو ایکشن بہت مشکل ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں جو والز، مینکی اور آلسن کے کام سے لیتے ہیں. پہلی دقت ہے کاسٹس آف ایبسٹینشن. وہ کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی ایک گروپ ممبر جیسے ایک فیکٹری دریا میں پولوشن روک دے، اچھا کام کرے لیکن باقی نہ کریں تو اس ایک کو فائدہ نہیں ہوگا جب تک سب نہ کریں. ٹھیک ہے. دوسری اور زیادہ اہم دقت ہے کلیکٹیو گڈز کی، یعنی ایسی چیزیں جن سے سب کو فائدہ ہوتا ہے چاہے انہوں نے اس کے لیے کچھ کیا ہو یا نہیں، جیسے صاف ہوا یا نیشنل ڈیفنس. اچھا، تو اس سے فری رائڈر پرابلم پیدا ہوتی ہے. بالکل، ہر کوئی چاہتا ہے کہ فائدہ اسے ملے لیکن قیمت کوئی اور چکائے. ملک کے اندر تو حکومت ٹیکس لگا کر یا قانون بنا کر یہ کام کروا سکتی ہے، لیکن انٹرنیشنل لیول پر کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے. تو پھر انٹرنیشنل مینجمنٹ ہوتا کیسے ہے اگر فری رائڈنگ اتنا بڑا مسئلہ ہے تو؟ یہاں آلسن کی ایک اور انسائٹ کام آتی ہے. آلسن کہتے ہیں کہ اگر ایک گروپ چھوٹا ہو اور اس کے ممبرز کے درمیان ریسورسز یا انٹرسٹ میں بہت فرق ہو، اسیمیٹری ہو، تو سب سے بڑے ممبرز ہیں ان کے لیے گروپ کے کلیکٹیو گڈ میں انویسٹ کرنا ان کے اپنے فائدے میں ہوتا ہے، بھلے ہی دوسرے فری رائڈ کریں. اچھا، یعنی ان کا اپنا فائدہ اسی میں ہوتا ہے. بالکل بالکل، بھلے ہی دوسرے مفت میں فائدہ اٹھا رہے ہو. جیسے ایک بہت بڑا کسان شاید بارش کروانے والی ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرے گا کیونکہ اس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، یا US اسٹیل کمپنی جب وہ ڈومیننٹ تھی مارکیٹ میں قیمتیں سٹیبل رکھتی تھی کیونکہ وہ اس کے اپنے حق میں تھا. تو جس کا جتنا بڑا سائز وہ سسٹم کے فائدے کو اپنا فائدہ سمجھے گا. جی، وہ اپنے مفاد کو پورے سسٹم کے مفاد سے اتنا ہی زیادہ جوڑے گا. اگر اس لاجک کو انٹرنیشنل ریلیشنز پر اپلائی کریں تو اس کا مطلب ہوا کہ جتنی کم گریٹ پاورز ہوں گی، خاص کر اگر صرف 2 ہوں، وہ سسٹم کو مینج کرنے کی اتنی ہی زیادہ کوشش کریں گے. بالکل، یہی والز کا آرگیومنٹ ہے. بائی پولیرٹی میں دونوں سپر پاورز US اور USSR کی کنسرنز گلوبل تھیں. وہ دنیا کی ٹوٹل پروڈکشن، GDP اور ملٹری سپینڈنگ کا اتنا بڑا حصہ تھے کہ ان کے پاس وہ کیپیبلٹیز اور وہ انسینٹیو تھا کہ وہ سسٹم کو مینج کریں، جو چھوٹے ملک نہیں کر سکتے تھے. اور مینجمنٹ سے مراد کیا ہے یہاں؟ کیا کام؟ مینجمنٹ کے کام کیا ہو سکتے ہیں؟ سسٹم کو بدلنے کی کوشش کرنا یا اسے قائم رکھنا، امن قائم رکھنا یا بڑی اکنامک پرابلمز کو ہینڈل کرنا. سسٹم بدلنے کی کوشش کی مثال کیا ہے؟ والز امریکہ کی پوسٹ WW2 پالیسی کو مثال دیتے ہیں. امریکہ نے صرف کمیونزم کو روکنے یعنی کنٹینمنٹ کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے اپنے ویلیوز جیسے ڈیموکریسی، فری مارکیٹس کو ایک گلوبل ورلڈ آرڈر بنانے کی کوشش کی. کلیفرڈ میمو سے لے کر کینیڈی، فل برائٹ، جانسن تک کے کوٹس اس سوچ کو ظاہر کرتے ہیں. تو امریکہ کا مقصد یا تو اپنی ہیجمنی قائم کرنا تھا یا یورپ کو تیسری طاقت بنانا؟ جی، والز کے مطابق یہ 2 آپشنز تھے. لیکن والز کہتے ہیں یہ کوششیں ناکام بھی ہوئیں اور خطرناک بھی تھیں. کیوں؟ ہاں، ہیجمنی قائم کرنے کی کوشش اکثر طاقت کے غلط استعمال کی طرف لے جاتی ہے. اور یورپ کو طاقت بنانے میں کیا خرابی تھی؟ اس میں ٹرائی پولیرٹی کا خطرہ تھا، جسے والز نے، جیسا ہم نے پہلے ڈسکس کیا، انسٹیبل سمجھا تھا. اچھا. دراصل والز کہتے ہیں کہ امریکہ اور سوویت یونین دونوں ہی بائی پولیرٹی کو قائم رکھنا چاہتے تھے، جیسا کہ ان کی نان پرولیفریشن ٹریٹی NPT پر ایگری کرنے سے ظاہر ہوتا ہے، جس کا مقصد تھا کہ نیوکلیئر ہتھیار مزید نہ پھیلیں. تو پھر امریکی پالیسی بدلی؟ جی، بعد میں امریکن پالیسی بدلی، نکسن ڈاکٹرن اور کسنجر کے دور میں، اور زور سسٹم کو بدلنے کے بجائے اسے مینٹین کرنے اور اس کے اندر کام کرنے پر آ گیا. والز کہتے ہیں کہ بائی پولر ورلڈ کا میچور ہونا، یعنی امریکن دبدبے میں تھوڑی کمی آنا اور دونوں سپر پاورز کا ایک دوسرے سے ڈیل کرنا سیکھ لینا، یہ بائی پولیرٹی کا خاتمہ نہیں تھا بلکہ اس کا نیچرل ایوولوشن تھا. تو سسٹم کو مینٹین کرنے یا امن قائم رکھنے میں سپر پاورز کا کیا رول تھا؟ تاریخ میں گریٹ پاورز ہمیشہ سے سسٹم کو مینج کرتی آئی ہیں، کبھی کبھی بہت ظالمانہ طریقوں سے بھی، جیسے پولینڈ کی تقسیم. والز کہتے ہیں کہ بائی پولیرٹی میں اس مینجمنٹ کی ایکسپیکٹیشن اور ضرورت دونوں زیادہ تھی. امریکہ نے کئی جگہوں پر دنیا کے پولیس مین کا رول ادا کیا، ایشیا، یورپ، مڈل ایسٹ میں. اور دوسرے ملک بھی اس پر انحصار کرتے تھے؟ جی، کئی ملک خود امریکہ پر ڈیپینڈ کرتے تھے کہ وہ اسٹیبلٹی قائم رکھے. جیسے یورپ کے لیڈرز کے کوٹس ہیں جو امریکہ سے اپنی فوج نہ نکالنے کو کہتے تھے. امریکہ اس کا خرچ بھی سب سے زیادہ اٹھاتا تھا. اور سوویت یونین کا رول؟ سوویت یونین نے بھی اپنے اسفیئر آف انفلوئنس، خاص کر ایسٹرن یورپ میں، مینجمنٹ کا رول پلے کیا.
اور امریکہ نے اسے برداشت کیا؟ امریکہ نے اسے اکثر برداشت کیا، جیسے ہنگری 1956 میں، کیونکہ اس پر مقابلہ کرنا بہت خطرناک ہو سکتا تھا۔ بائیپولیرٹی میں مینجمنٹ کا یہ بٹوارا، ڈویژن آف لیبر، بھی آسان تھا۔ اچھا، مینجمنٹ کی ضرورت کتنی ہے یہ انٹر ڈیپینڈنس یا باہمی انحصار پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ والز کا آرگیومنٹ ہے کہ بائیپولیرٹی میں سپر پاورز کے بیچ انٹر ڈیپینڈنس کم تھی۔ ہاں، نسبتاً کم۔ اس لیے انہیں ہر چھوٹی چیز کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ان کا زور کنٹرول اور کرائسس پریونشن پر زیادہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ طاقت کی جو بڑی انیکوالٹی تھی وہ اس کم انٹر ڈیپینڈنس کو بیلنس کرتی تھیں۔ بڑی طاقتیں چھوٹی موٹی انسٹیبلٹی کو ایبزارب کر سکتی تھی۔ آخر میں والٹس کچھ اور گلوبل پرابلمز کا ذکر کرتے ہیں: غربت، آبادی، پولیوشن، نیوکلیئر پرالیفریشن، مطلب 4 Ps۔ کیا ان کو حل کرنے میں امریکہ لیڈ نہیں کر سکتا تھا؟ والٹس کہتے ہیں کہ یہ مسائل کلیکٹیو ایکشن ریکوائر کرتے ہیں۔ امریکہ کے پاس تب بھی سب سے زیادہ ریسورسز تھے، لیکن وہ اکیلے یہ سب حل نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن لیڈ تو کر سکتا تھا۔ ہاں، مگر والٹس کا نقطہ یہ ہے کہ اگر امریکہ لیڈ نہیں کرے گا تو کوئی اور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ والٹس کی تھیوری کا اصل فوکس یہ بتانا نہیں ہے کہ دنیا کو کیسے مینج کرنا چاہیے، اچھا، بلکہ ان کا فوکس اس بات پر ہے کہ سسٹم کا سٹرکچر، یعنی بائی پولر بمقابلہ ملٹی پولر، کس طرح گریٹ پاورز کی مینجمنٹ کرنے کی صلاحیت یعنی کیپیبلٹی اور خواہش یعنی ولنگنس کو شیپ کرتا ہے۔ اور ان کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کا نتیجہ یہ ہے کہ بائی پولیرٹی دونوں سپر پاورز کو مینجمنٹ کے لیے زیادہ قابل بھی بناتی ہے اور زیادہ ترغیب یعنی انسینٹیو بھی دیتی ہے۔ تو یہ تھا کینتھ والز کی تھیوری آف انٹرنیشنل پالیٹکس کے چیپٹر 8 اور 9 کا ایک جائزہ، جہاں ہم نے بائی پولر سسٹم کی سٹیبلٹی اور انٹرنیشنل افیئرز کے مینجمنٹ پر ان کے آرگیومنٹس کو سمجھا۔ جی بالکل۔ اور اگر ہم پوری کتاب کا نچوڑ نکالیں تو والٹس کا جو سب سے بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو ایک سسٹم کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ اس سسٹم کا ایک سٹرکچر ہے جو 2 چیزوں سے بنتا ہے۔ پہلا، اینارکی یعنی کوئی ورلڈ گورنمنٹ نہیں ہے، اور دوسرا، کیپیبلٹیز کی ڈسٹریبیوشن یعنی دنیا میں طاقت کیسے بٹی ہوئی ہے، کتنی گریٹ پاورز ہیں۔ ٹھیک ہے۔ والٹس کے لیے یہ سٹرکچر ہی سب سے اہم چیز ہے جو ملکوں کے بیہیویئر اور انٹرنیشنل آؤٹ کمز کو ڈٹرمن کرتا ہے۔ ملکوں کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ سیکنڈری ہے، اور اسی بنا پر وہ بائی پولیرٹی کو بہتر سمجھتے ہیں۔ میں زیادہ سمپل، زیادہ پریڈکٹیبل اور اسی لیے زیادہ سٹیبل ہے، اور شاید مینج کرنے میں بھی بہتر ہے۔ شکریہ۔ یہ واقعی ایک اہم کتاب کے اہم حصوں کا ایک کمپریہنسو جائزہ تھا۔ شکریہ۔ اور آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ والٹس جن سسٹمک پریشرز یا سٹرکچر کے دباؤ کی بات کرتے ہیں، کیا ان کو دیکھتے ہوئے گریٹ پاورز کے لیڈرز کے پاس واقعی اپنی فورن پالیسی کے بڑے فیصلوں کے بارے میں کوئی اہم چوائس یا اختیار ہوتا ہے، یا وہ زیادہ تر اسی سٹرکچر کے آپ کہیں کہ قیدیوں کی طرح کام کرتے ہیں جس کے اندر وہ موجود ہیں؟